बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपके सिलेबस की जो नेक्स्ट पोइम है वो है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। ये पोइम नंबर 3 है और पेज नंबर 60 है। इस नज़म के शायर का नाम है ए हाउसमैन, अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है पोइट का, और फिर इसके थीम क्या हैं, और फिर हम नज़म देखेंगे कि नज़म में क्या कहता है। ए हाउसमैन जो है ये एक बहुत ही लर्नर्ड स्कॉलर है, पढ़ा लिखा शख्स है, और इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्लासिकल ऑथर्स को इसने जो है वो क्रिटिसाइज किया है, उनके वर्क्स को उसने रीड किया है और उसके बारे में एनालिसिस पेश किए हैं। तो क्लासिकल से मेरी मुराद जो है वो लेटन एंड ग्रीक, यूनानी और लातीनी जो लिटरेचर था उसका रिव्यू किया है इसने, उसे स्टडी किया है और उसके बारे में जो है इसने अपने व्यूज़ जो हैं वो पेश किए हैं, और अपनी लाइफ जो है इसने इसी काम में गुजारी कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, ये जो क्लासिक्स थे, इनका जो लिटरेचर था ये पढ़ाता रहा, और फिर उन्हीं के इन जो वर्क्स थे जो उन्होंने काम किए थे उसको उसने जो है वो एडिट भी किया। और इसके जो थीम हैं इसकी नज़मों के, वो नॉर्मली ये हैं कि वो लव रखता है, लव ऑफ नेचर, अपने का फितरत जो है इससे उसे मोहब्बत है। जैसे नेचुरल पोइट्स होते हैं उनको नेचुरल ब्यूटी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा उन्स होता है, मोहब्बत होती है। तो इसी तरह इसका जो पोइम का जो पोइम्स होती हैं उसमें ये मोहब्बत ज़ाहिर करता है जो फितरत के लिए इसके दिल में मौजूद है। इसके अलावा जी नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, नॉस्टैल्जिया कहते हैं यादों को, फॉर द पास्ट गुजरे हुए वक्त की, तो जो गुजरा हुआ वक्त है उसकी यादें जो हैं वो इसकी थीम होते हैं इसकी पॉइंट्स के। और द पैथोस ऑफ मैन्स ब्रीफ एग्जिस्टेंस, और जो गम है, पैथोस का मतलब है गम, किसके गम हैं जी? मैन्स ब्रीफ एग्जिस्टेंस, इंसान का जो ये दुनिया पर वजूद है, जो उसका वजूद है वो बहुत ब्रीफ है। एग्जिस्टेंस कहते हैं वजूद को, और ब्रीफ का मतलब है मुख्तसर। इंसान जो दुनिया पर यहाँ ठहर रहा है, इसका ये जो क़याम है ये बहुत मुख्तसर है, तो लिहाजा वो इस पर भी गम का इजहार करता है कि जो उसकी ज़िंदगी है वो बहुत ही मुख्तसर है। लिहाजा इसमें कुछ पैसिमिज़म भी पाई जाती है इसकी थॉट्स में, लेकिन उसके साथ साथ जो मोहब्बत है फितरत के साथ और दीगर जो एस्पेक्ट हैं इसमें ऑप्टिमिज़म का भी पहलू मौजूद है। तो दोनों क्वालिटीज़ जो हैं इसकी शायरी में मौजूद हैं, एक तो नाउमीदी भी मौजूद है और इसके साथ साथ पुरुमीदी भी मौजूद है। और बेहतरीन अंदाज में जो क्लासिकल स्कॉलर्स थे, जो क्लासिकल पोइट्री थी, उसका जो स्टाइल है इसने फॉलो किया है, और अपनी इस नज़म को जो है, अपनी नज़मों को जो है इस क्लासिकल स्टाइल पर उसने प्रेजेंट किया है। अब देखते हैं जी ये जो पोइम का टाइटल है ये क्या है? लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, दरख्तों में सबसे प्यारा, द चेरी नाउ, अब जो है वो चेरी का दरख्त है। पहले तो वर्ड लवलीस्ट को हम देख लेते हैं। ये जो लवली है ये है एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त है, और इसकी जो 3 डिग्रीज होती हैं, एक को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरी को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और तीसरी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसमें हम किसी एक चीज़ का तमाम चीज़ों के साथ जो है वो कंपैरिजन कर देते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है, जिस तरह लवली है, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो लवलियर है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो लवलीस्ट है, यानी सबसे प्यारा। तो दरख्तों में सबसे प्यारा जो दरख्त है वो कौन सा है? चेरी का। चेरी का दरख्त जो है ये जी बाहर के मौसम में जो है वो ग्रो करता है, और इसके फल जो हैं वो इसका कलर होता है, 3 कलर होते हैं, रेड भी है, ब्लैक भी है और ग्रीन भी है। ग्रीन उस वक्त जब ये अभी कच्चा होता है, तैयार नहीं हुआ, फिर इसका रेड कलर होता है, और जो मुकम्मल तैयार हो जाता है वो ब्लैक कलर जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो है ये इसके कलर्स बदलते रहते हैं, और जो इसके फ्लावर्स होते हैं उनका कलर होता है वाइट। और ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का जो दरख्त है, इसकी खूबसूरती जो है वो इतनी फैसिनेटिंग है, इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी दिलकश है कि शायर जो है वो इसकी खूबसूरती को बयान किए हुए इसकी जो मद्दा सराई है वो उसने इसमें पूरी की पूरी एक नज़म जो है वो लिख दी है।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا لکھتا ہے اور کیا اس کے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں چیری ٹری کے بارے میں. تو وہی لکھتا ہے کہ جی لولیسٹ آف ٹریز، جو درخت ہیں ان میں سب سے جو پیارا درخت ہے دا چیری نو، اب کے موسم کا جو ہے یہ سب سے پیارا درخت چیری ہے. تو ناؤ یہاں پر استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ یہ نظم لکھ رہا ہے تب وہ سپرنگ سیزن ہے، اور سپرنگ سیزن کا وہ جو درخت ہے، جو سپرنگ سیزن میں جتنے بھی اور درخت اگتے ہیں ان میں سب سے پیارا جو درخت ہے وہ چیری کا درخت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے وہ اگلی لائن میں اس نے بیان کی ہے. is hung with bloom، کہ وہ اپنے جوبن پر ہے، along the boughs، جو اس کی ٹہنیوں سے لٹک رہا ہے. تو بلوم کا مطلب ہوتا ہے جوبن پر ہونا، پھل کا پک کر تیار ہو جانا، اور ہنگ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکنا. تو چیری چونکہ سپرنگ میں اپنا جو پھل ہے اس کا لگتا ہے سپرنگ سیزن میں، تو اب اصل وجہ ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ جو یہ چیری ٹری ہے یہ کیوں شاعر کے لیے اتنا دلکش ہے اور یہ اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہا ہے، اور وہ ناؤ کا ذکر کرتا ہے، یعنی یہ سپرنگ سیزن میں لکھتا ہے پوئم، اور اس سپرنگ سیزن میں کیوں اسے بہت پیارا لگتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے مکمل جوبن پر ہے، اس کا جو پھل ہے وہ پک کر تیار ہو چکا ہے، اور جو اس کے جو فلاور ہیں، جو اس کے پھول ہیں وہ اس کے اوپر کھلے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے مکمل طور پہ اس درخت کی خوبصورتی کو جو ہے وہ دوبالا کر دیتے ہیں. تو جی از ہنگ ود بلوم، جو یعنی اس کا پھل ہے اور جو اس کے پھول ہیں وہ اپنے جوبن پر ہیں، along the boughs، اس کی ٹہنیوں پر. جو یہ درخت ہے اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ لدی ہوئی ہیں، وہاں پر پھول بھی ہیں اور وہاں پر جو ہے اس کا پھل بھی لگا ہوا ہے، جو اس کو اس سپرنگ سیزن کا سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا درخت جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور شاعر اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا. and stands about the woodland ride. اب یہاں اس لائن میں جو ہے وہ پوئٹ جو ہے وہ ہمیں لوکیشن بتا رہا ہے کہ یہ کہاں ملے گا آپ کو یہ درخت. یہ درخت جو ہے چیری کا، اس کی لوکیشن پرٹیکولر لوکیشن ہے، اور وہ لوکیشن ہے جی جنگل. جنگل، ووڈ لینڈ کہتے ہیں جنگل کو، اور رائڈ کا مطلب ہوتا ہے سواری کرنا. تو سواری کے لیے جو ہم ٹریک یوز کرتے ہیں اسے سڑک کہتے ہیں. تو یہاں جو ووڈ لینڈ رائڈ ہے اس سے مراد ہے کہ وہ سڑک جو جنگل سے گزرتی ہے. تو چیری کا جو درخت ہے وہ جنگل سے گزرتی ہوئی سڑک کے اطراف میں موجود ہے، کیونکہ یہاں یہ لکھا ہے کہ اینڈ سٹینڈز اور موجود ہے، اباؤٹ کا مطلب ہے ارد گرد، آن دا بوتھ سائڈز آف دا روڈ. تو جو ووڈ لینڈ رائڈ ہے، ووڈ لینڈ کہتے ہیں جنگل کی سرزمین کو، رائڈ کا مطلب ہوا سڑک. تو جو ووڈ لینڈ ہے یعنی جنگل سے گزرتی سڑک ہے، اس کے دونوں اطراف میں یہ درخت جو ہیں یہ قطار بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنا سفر آپ جنگل کا طے کرتے ہیں آپ کو دونوں سڑک کی اطراف میں یہ درخت دکھائی دیتے ہیں. ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائیڈ، اور ان درختوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے فار ایسٹر ٹائیڈ، ایسٹر کے تہوار کے لیے. یہاں پر شاعر نے ایک مرتبہ پھر پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا ہے کہ جو لباس پہننا ہے یہ انسانوں کی خصوصیت ہے، یہ انسان کا جو ایک فعل ہے جسے اس نے منسوب کیا ہے، ایسوسیٹ کر دیا ہے ان درختوں کے ساتھ، کہ جو درخت ہیں انہوں نے بھی لباس پہن رکھا ہے. تو جو درخت ہیں ان کو جو کوالٹی انسانوں کی دی ہے اس طرح سے اس نے اس کو پرسونیفائی کر دیا ہے. اور یہ وائٹ کلر کا جو ڈریس ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو چیری ہے اس کے جو فروٹ ہے اس کے 3 رنگ ہوتے ہیں، گرین، ریڈ اور بلیک. تو جو یہ اس کے فلاور ہیں ان کا کلر کیا ہے جی؟ ان کا کلر ہے وائٹ. تو جو یہ اس کے فلاور ہیں وہ بہت ہی زیادہ مقدار میں جو ہے اس کی ٹہنیوں پر موجود ہیں، اور جب ہم اس درخت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سارا کا سارا درخت ہے اس نے جناب ایک لباس پہن رکھا ہے، اور وہ لباس جو ہے یہ وائٹ کلر کا ہے. اور یہ کون سے تہوار پر پہنا ہے جی؟ وہ ایسٹر کا تہوار ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر خواتین جو ہیں وہ کون سا ڈریس یا کس کلر کو جو ہے وہ پسند کرتی ہیں؟ وہ نارملی کلر ہوتا ہے ریڈ کلر. ہمارا کلچر جو ہے اس میں ریڈ کلر جو ہے اس کو خوشی کے موقع پر جو ہے وہ پہنا جاتا ہے کسی کا. تو جو
اسی طرح ان کے یہاں خوشی کا تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، وہاں پر ریڈ کی بجائے ان کا جو ہے وہ وائٹ کلر جو ہے وہ اسے نفیس کلر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، ڈیسنٹ کلر، اور وہ اس کلر کو پہنتے ہیں. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر آپ ان کی برائڈ کو دیکھیں تو اس نے جس کلر کا لباس پہنا ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ایسٹر کا تہوار ہے ان کا یہ ایک کرسچنز کا ایک تہوار ہے جو کہ سپرنگ سیزن میں انجوائے کیا جاتا ہے. سپرنگ کے فیسٹیول، جو سپرنگ فیسٹیول ہے اس میں یہ جو تہوار ہے یہ 21 مارچ کے بعد جو پہلا فل مون ہوتا ہے، یعنی جو 21 مارچ کے بعد پہلا چاند جو ہوگا مکمل چاند، اس کے بعد کوئی جو سنڈے آئے گا نا، اس سنڈے کے دن جو ہے ان کا ایسٹر کا تہوار منایا جاتا ہے. تو اس تہوار کے لیے جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو وہ تیار ہو کر نکلتے ہیں، اور وائٹ کلر ڈریس جو ہے ان کے لیے ایک بڑا ہی خوشگوار کلر ہے، اور وہ یہ اس اپنے ریلیجیس فیسٹیول پر جو ہے وہ پہننا پسند کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو درخت ہے وہ شاعر لکھتا ہے کہ اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ درخت جو ہے اس نے بھی اپنی تیاری کر رکھی ہے، اور وہ بھی ایسٹر کا جو یہ تہوار ہے اسے منانے کے لیے سفید کپڑوں میں ملبوس ہے. اسٹینزا نمبر 2 ہے Now of my 3 score years and 10، اور اب میرے جو 3 سکور اور 10 گزر چکے ہیں. سکور کہتے ہیں 20 سالوں کو، اور 3 سکور سے مراد یہ ہے کہ 3 multiplied by 20 is equal to 60، یعنی ایک سکور 20 سال کا ہے تو 3 سکور جو ہیں وہ 60 سال کے ہوئے، اور and 10 جو ہے وہ 10 اس میں اور ایڈ کر لیں تو جو 60 سال جمع 10 سال جو ہیں وہ 70 سال ہیں. تو ان کی کرسچنز کی جو بائبل ہے، ان کی جو ریلیجیس بک بائبل ہے، اس کے مطابق انسان کی جو اوسط عمر ہے جس کو وہ زمین پر گزارنے کا اسے اختیار حاصل ہے، حق حاصل ہے، وہ ہے 70 ایئرز. تو اس سے کم عمر جو گزارتا ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ ادھوری رہ گئی، اور اس نے اس سے زیادہ جو عمر گزارتا ہے اسے ایک بونس لائف مل گئی، اور جو اوسط عمر تھی بائبل کے مطابق وہ 70 ایئرز تھی. تو لہٰذا جو انسان ہے وہ اپنی ایک اوسط عمر اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، وہ ہے 70 برس. تو شاعر کہتا ہے کہ اب جو میرے زندگی کے 70 برس ہیں جو کہ مجھے بائبل نے دیے تھے، 20 will not come again، ان 70 سالوں میں سے جو 20 سال ہیں will not come again، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو شاعر ہے اس کی عمر اس وقت جب یہ شاعری یہ جو نظم لکھ رہا ہے اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 20 برس ہے، کیونکہ اس کی 20 برس جو ہے وہ زندگی کے لوٹ کر نہیں آ سکتے. تو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اس کی جو شاعری ہے اس کا ایک تھیم یہ بھی ہے کہ نوسٹیلجیا آف دی پاسٹ، ماضی کے لمحات جو گزر چکے ہیں ان کو یاد کرنا. تو اب اپنے ماضی کے وہ لمحات جو 20 گزر چکے ہیں، 20 سال، انہیں یاد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ افسوس کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے ہیں اور کبھی وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اور باقی جو رہ چکے ہیں وہ کتنے ہیں؟ And take from 70 springs، اور اپنی زندگی کی 70 بہاروں میں سے اگر نکال دی جائیں اسکور 20 بہاریں، it only leaves me 50 more، تو میرے پاس جو باقی بہاریں بچتی ہیں only 50 more، وہ صرف اور صرف مزید 50 بہاریں ہیں. تو جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ جی ایوریج سپین لائف کا کتنا ہے، جی وہ 70 برس ہے. تو شاعر کی عمر جب وہ نظم لکھ رہا ہے تو اس وقت اس کی عمر 20 برس ہے. تو 20 برس اگر ہم 70 میں سے نکال دیں تو وہ باقی جو بچنے والے ہیں وہ 50 برس باقی ہیں. تو شاعر وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ 20 برس ہے، اپنی 20 بہاریں جو ہیں وہ گزار چکا ہے، اپنے 20 بہاروں میں اس نے یہ چیری کا درخت دیکھ لیا ہے، اور جو ریمیننگ ٹائم ہے اس کے پاس اس زندگی کا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی اس کی موت واقع ہو جائے، لیکن جو ایوریج لائف ہے وہ کیا ہے جی 70 ایئرز. اس میں جو 70 ایئرز تھے اس میں سے 20 گزار چکا ہے، اور اب اس کے پاس باقی جو بچے ہیں وہ صرف اور صرف 50 سال باقی ہیں. تو یہ نظارہ جو اس کا فطرت کا خوبصورت نظارہ ہے چیری کو دیکھنے کا، اس کے لیے وہ اپنا ریپینٹ کرتا ہے، پچھتاتا ہے ان 20 سالوں پر جو اس کے گزر چکے، اور وہ جو لطف ہے ان 20 سالوں کا وہ دوبارہ لوٹ کر اس کے پاس نہیں آ سکتا. لیکن جو آنے والا دور ہے وہ صرف اور صرف 50 بہاریں ہیں یا 50 سال ہیں، جس کو وہ صرف اونلی کا لفظ استعمال کرتا ہے. اونلی کا مطلب ہوتا ہے صرف. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، وہ بہت ہی مایوس ہے کہ جو 50 بہاریں ہیں اس کے لیے ناکافی ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ جو 50 بہاریں ہیں اس سے وہ
اپنے دل کی جو خوشی ہے وہ جو اسے ملتی ہے اس چیری کے درخت کو دیکھ کر، اسے وہ خوشی حاصل نہیں ہو پائے گی۔ ان 50 بہاریں بھی اس کے لیے ناکافی ہیں، کیونکہ یہ اتنا پیارا درخت ہے کہ اس کے لیے جو ہے ایک ایور لاسٹنگ لائف چاہیے۔ انسان کو جو ہے کبھی فنا نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنگلات میں ہی زندگی بسر کر دینی چاہیے جہاں پر جو ہے چیری کے درخت موجود ہیں۔ تو اتنی لمبی زندگی ہو جس کا کوئی اختتام نہ ہو، تو وہ ساری کی ساری زندگی وہ چاہے گا کہ ایسی ہی جگہ پر بسر کر دی جائے جہاں پر یہ درخت چیری کے جو ہیں وہ پائے جائیں۔ تو لہٰذا جو 50 بہاریں ہیں، جو لمیٹیشن آف لائف ہے، یعنی انسان کی جو زندگی ہے اس کا مختصر ہونا، یہ اس کا جو ایک ہم نے پڑھا تھا تھیم کے پیتھوز آف مینز بریف ایگزسٹنس، کے انسان کی جو زندگی ہے اس دنیا پر وہ بہت ہی مختصر ہے، اس کا بھی یہ غم منا رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جی انسان کو جو زندہ رہنے کے لیے 70 برس کا ایک اوسط ٹائم جو دیا گیا ہے یہ بہت ہی مختصر سا ہے۔ تو انسان جب دنیا پر آیا ہے تو اس کو ایک لمبی لائف ملنی چاہیے تھی، اور وہ لائف جو تھی وہ اس کی محبت جو فطرت کے لیے ہے وہ ساری کی ساری زندگی اپنی جو تھی وہ اس فطرت کی محبت میں بسر کر دیتا، اور اس کے علاوہ اسے دنیا کا کوئی کام بھی نہ ہوتا، اور وہ سارا کا سارا وقت اس فطرت کے مناظر سے لطف اندوز ہونے میں صرف کرتا۔ اینڈ سینس، اور چونکہ ٹو لک ایٹ تھنگز ان بلوم، اور ایسی چیزوں کو دیکھنا جو اپنے جوبن پر ہیں، ٹو لک ایٹ دیکھنا تھنگز ایسی چیزوں کو ان بلوم اور جو اپنے جوبن پر ہیں، جو اپنی مکمل تیاری میں ہیں، جو مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں، جن کا پھل پک چکا ہے، جن کے پھول کھل چکے ہیں مکمل طور پر، ایسے نیچرل بیوٹیز کو دیکھنا جو مکمل طور پہ تیار ہیں۔ 50 سپرنگز اے لٹل روم، تو جو 50 بہاریں ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لٹل کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر، روم کا مطلب ہوتا ہے گنجائش، کہ 50 بہاریں جو اس کی زندگی کی ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے لیے تو اٹرنل لائف ہونی چاہیے، ایسی لائف ہو جو کبھی ختم نہ ہو، اور وہ جو ہے یہ لمیٹیشن ہے لائف کی کہ زندگی ہے، محدود ہے، مختصر ہے، اسے اپنے اختتام کو پہنچنا ہے۔ تو لہٰذا جو یہ جوبن پر ہے نیچرل بیوٹیز ہیں، یہ جو خوبصورت لولیسٹ آف ٹریز دا چیری ناؤ، یہ جو چیری کا بہترین اور خوبصورت درخت ہے، اس کی خوبصورتی بھی جو اس کے لیے اس کے نظریں ہیں وہ اس سے جو ہے کبھی بھی اس کی نظریں جو ہیں وہ سیراب نہیں ہو پائیں گی، اور وہ پیاسی ہی رہیں گی اس کی دیدار کو، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سدا بہار ان کو دیکھتا رہے اور اس سے لطف اٹھاتا رہے۔ About the woodland I will go، اور میں اس جنگل کی سرزمین میں جاؤں گا، to see یہ دیکھنے کے لیے، the cherry اس چیری کے درخت کو، hung with snow جس کے اوپر جو ہے وہ برف لٹکی ہوئی ہے۔ تو ایک بات بہت واضح اور کلیئر کر لینی چاہیے مائنڈ میں کہ جو سپرنگ سیزن ہے اس میں برف نہیں پڑتی، سپرنگ سیزن میں کہیں سنو کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جو شاعر ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ جو چیری کا درخت ہے اس کے اوپر جو سنو ہے یہ لٹکی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر جو سنو ہے بیسیکلی یہ میٹافر ہے کہ جو پھول ہیں ان کا کلر بھی سفید ہے، اور جو برف ہوتی ہے سنو اس کا کلر بھی سفید ہوتا ہے۔ تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چیری کا درخت ہے یہ اس وقت جو ہے اس کے اوپر برف جو ہے سنو جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، تو انفیکٹ برف نہیں لٹکی، یہاں پر جو ہے وہ اس کے وائٹ کلر کے فلاورز لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جناب دونوں کے درمیان ایک جو دونوں کی کامن کریکٹرسٹک تھی اسے لیا ہے، یعنی دونوں کی جو وائٹنس ہے اسے اس نے ایک جو ہے کامن کریکٹرسٹک کے طور پہ لیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے اسے وہی نام دے دیا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہی از اے لائن، کہ وہ ایک شیر ہے۔ اسی طرح اس نے ان پھولوں کو جو کہ وائٹ کلر کے ہیں اور اس کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں اس کو اس نے ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا کہ وہ جو سنو ہے وہ اس کی شاخوں سے لٹکی ہے۔ تو لہٰذا جی یہ وائٹ کلر کا جو اس کا منظر ہے، ڈپکشن ہے، یہ جو ایک خوبصورت سا منظر ہے، یہ دلکش منظر جو ہے شاعر کو بہت پسند ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی جو میرے پاس باقی ٹائم بچا ہے اپنے 70 سالہ زندگی میں سے جو 20 بہاریں گزار چکا ہوں وہ تو میری گزر چکی جو کہ واپس لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، لیکن جو ریمیننگ لائف ہے میری 50 سال کی باقی باندھا زندگی ہے، میں اس میں جو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہے وہ 50 کی 50 بہاریں ہیں، میں کوئی ایک بہار بھی اس میں سے مس نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہ تمام 50 بہاریں جو ہیں وہ ووڈ لینڈ رائڈ یعنی جو جنگل کی سیر ہے اس میں جو ہے وہ میں سیر کے لیے نکلوں گا، اور میں پھر
یہ خوبصورت درخت جو ہے اسے اپنی جو ان پیاسی نظروں کی پیاس ہے اسے بجھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ جو درخت ہیں جو یہ جو سڑک ہے اس کے اطراف میں موجود ہے یہ اتنے ہی خوبصورت ہیں اور اتنے پیارے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ برف نے ان درختوں کو ڈھانپ رکھا ہو، لہٰذا یہ جو ہیں ان کے درخت پھل بھی تیار ہے اور اس کے جو پھول ہیں وہ بھی اپنے جوبن پر ہیں، تو چنانچہ اپنی زندگی جو بقیہ ہے وہ میں اسی خوبصورتی کو دیکھ کر بسر کروں گا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ سمرائز ہو جاتی ہے، مکمل پوئم جو ہے یہ ایکسپلین ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں ونس اگین اس کو سمرائز کیے دیتا ہوں کہ پوئم جو ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہم نے پڑھا۔ تھیم اس کا یہ ہے کہ جو لو آف نیچر ہے اس کا بھی ذکر ہے اس میں جو ہے پیتھوز آف مینز بریف لائف، انسان کی جو مختصر زندگی ہے اس کا جو ہے وہ بھی غم کا اظہار کرتا ہے، اور نسٹیلجیا آف پاسٹ یعنی ماضی کی جو یادیں ہیں اس کو بھی وہ تر و تازہ کرتا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی انسان کا جو ایوریج لائف سپین ہے 70 برس کا، اس میں سے 20 بہاریں اس کی گزر چکی ہیں، اس کا اسے پچھتاوا ہے، لیکن آنے والی جو 50 بہاریں ہیں وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہیں۔ یہاں پر وہ اپنی بریف ایگزسٹنس، جو مختصر سا زندگی کا جو لائف سپین اسے ملا ہے وہ اس پر پچھتاوا جو ہے ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لو آف نیچر کا یہاں پر اظہار کرتا ہے کہ جو نیچر میں خوبصورت ترین جو درخت ہے وہ ہے چیری کا، جو کہ سپرنگ سیزن میں جو ہے وہ اپنے بلوم پر ہوتا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی اس کی زندگی رہ گئی ہے وہ اپنی ساری کی ساری زندگی کی بہاریں جو ہیں وہ اسی جنگل میں گزارنا چاہے گا جہاں پر یہ چیری کا درخت موجود ہے۔ وہ روزانہ اس کی سیر کے لیے نکلے گا، اور سپرنگ سیزن میں یہ جو سڑک کے اطراف میں کھلے ہوئے چیری کے درخت ہیں جن کے پھولوں کا رنگ سفید ہے اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑی دلکش ہے، تو وہ اسی خوبصورتی میں اپنا وقت جو ہے وہ جو ہے گزار دے گا، اور اس طرح سے وہ اس کی خوبصورتی سے لطف اٹھائے گا۔ تو چنانچہ ہماری یہ جو اس اسمارٹ سلیبس کی دوسری پوئم ہے اس کو بھی یہاں پر ہم نے مکمل طور پہ تفصیلی طور پہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کا اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔